Assalamualaikum viewers, I'm your host Umar Khan, and today I'm over here with the medical superintendent. We will be talking with him. His name is Niaz Muhammad, and previously we also have an interview with him regarding of the dengue fever. Regarding dengue fever, today we are again with him, and today our topic of discussion with him will be about this Mansehra hospital. We will be asking him different questions. There may be many doubts in your mind regarding this hospital, so we will be asking those questions to him, so these doubts could be cleared. So, and here, Assalamualaikum sir. Walaikum assalam. So, viewers, हमारे सबसे पहले क्वेश्चन सर आपसे ये है कि ये जैसे कि आपको पता है ये हॉस्पिटल वगैरह चल रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो पहले मीडिया में हमने काफ़ी बातें इसके बारे में सुनी हैं कि ये हॉस्पिटल काफ़ी डिले हो गए, तो सर प्लीज़ अगर आप इस बारे में मुझे बता दें। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल मानसरा, ये जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का एक दूसरा नाम है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मानसरा 1976 में इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का दर्जा दिया गया था जब मानसरा को ज़िला बनाया गया। उस वक्त इस अस्पताल की बेड स्ट्रेंथ सिर्फ 107 बेड थी और उसी हॉस्पिटल के बेड स्ट्रेंथ के साथ, यानी उन्हीं 107 बेड के साथ ये हॉस्पिटल जो है 1998 तक एज ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलता रहा। उसके बाद हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई। फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज जो अहमदाबाद में है, ये एक प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेज है, उसके स्टूडेंट को क्लिनिकल टीचिंग के लिए ये हॉस्पिटल अटैच किया गया। तो उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बाद एक ब्लॉक जिसका नाम FMC ब्लॉक था, उसकी कंस्ट्रक्शन हुई, वो 132 बेड का था। इस तरह अस्पताल की बेड स्ट्रेंथ 249 होगी। फिर हुकूमत के एक डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए चूँकि मानसरा ज़िला की आबादी काफ़ी बढ़ रही थी, तो इसको इन्होंने टाइप ए हॉस्पिटल, ये मुख्तलिफ कैटेगरी होती हैं जो प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट और फेडरल हेल्थ डिपार्टमेंट आबादी के लिहाज से ज़िलों को कैटेगराइज करता है। तो अब मानसरा ज़िला को टाइप ए का दर्जा दिया गया और इस अस्पताल में अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स हॉस्पिटल की बेड स्ट्रेंथ को 350 बेड तक पहुँचाने के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन थे कि जो 2005 का औरनाक ज़िला आया, उसमें इसके दो मेन ब्लॉक, जिनमें एक में 180 बेड की कैपेसिटी थी और एक में 132 बेड की कैपेसिटी थी, वो डैमेज हो गए। ज़लज़ले के फ़ौरन बाद सऊदी गवर्नमेंट ने वादा किया कि मानसरा का हॉस्पिटल और इसके अलावा मानसरा ज़िला में कुछ बेसिक हेल्थ यूनिट और कुछ रूरल सेंटर जो है हम कंस्ट्रक्शन करके देंगे, और ये प्रोजेक्ट एरा के ज़रिए उन्होंने कमिट किया। बहुत अरसा लगा, हमारे भी बहुत शुकूक व शुबहात थे इस बारे में, चूँकि डोनर का मनी होता है और डोनर यानी पैसे देने वाला जो मुफ्त में अल्लाह वास्ते के पैसे देता है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। तो उनकी एरा के साथ जो रिक्वायरमेंट चलती रही और इस प्लानिंग फेज़ ने वाकई बहुत वक्त लिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8 अक्टूबर 2010 को, बात तो बड़े अफसोस की है कि 5 साल बाद उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, लेकिन अब उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। ये तकरीबन 68 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है और इसमें 350 बेड का हॉस्पिटल इनिशियल फेज़ में बनना है। फर्स्ट फेज़ में जो 4 अक्टूबर 2012 में, यानी 2 साल के अंदर उसकी तकमील पाएगी, और उसके बाद उसके सेकंड फेज़ में इसको 450 बेड तक ले जाना है। और यह हॉस्पिटल इसी तरह टीचिंग हॉस्पिटल की हैसियत से चलता रहेगा फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज के साथ। चूँकि सारा डोनर मनी है और सऊदी गवर्नमेंट की डोनेशन है, तो इसलिए हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने इस हॉस्पिटल को, चूँकि डोनेशन उनकी थी, तो उनके ऑनर में किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल का नाम दिया। क्लियरफाई करनी बहुत ज़रूरी है कि मतलब प्रीवियसली भी मीडिया में काफ़ी इसके बारे में बातें आती रही हैं कि मतलब पैसे आप लोगों को मिल गए थे, मतलब जो अथॉरिटीज़ थी उन्हें पैसे मिल गए थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन में डिले हुए। इसकी क्या वजह थी? या तो पैसे ही नहीं मिले थे या फिर ओके थी। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सऊदी अरब मुख्तलिफ मुल्कों में, गरीब ममालिक में, जहाँ पे इस तरह की नागहानी आफात आती हैं तो उसमें इमदाद करते रहते हैं। उनका हमेशा से ये क्राइटेरिया और ये बड़ी मबहूम बात लोगों के अंदर थी और अवेयरनेस की बात है। सऊदी हुकूमत ने कभी पैसा डायरेक्ट दिया नहीं है एरा को। हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ प्रोविंशियल, हम क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ आते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ तो कंस्ट्रक्शन का कोई ताल्लुक नहीं था, एरा के साथ था, और सारे डेवलपमेंटल वर्क जो हैं वो एरा के पास चले गए थे। लेकिन सऊदी डेवलपमेंटल फंड ने पैसे की कमिटमेंट की होती है, पैसा दिया नहीं होता। और अभी भी ये सूरत हाल है, आपने देखा होगा कि जो इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई तो उसमें भी पाकिस्तान का अपना
کوئی منسٹر صوبائی یا قومی نہیں آیا بلکہ سعودی گورنمنٹ کا اپنا نمائندہ آیا ہے، اور اس کمپنی کو جو ٹھیکا گیا ہے یا جو کمپنی جو اس کے پہلے سے ڈیزائننگ تھی وہ ہر سٹیج پہ فائل جو ہے سعودی گورنمنٹ کے پاس جاتی تھی، سعودی گورنمنٹ اس کو اپروو کرتی تھی، کانٹریکٹر انہوں نے اپروو کیا ہے، اور ورک ڈن پہ انہوں نے اپنی طرف سے یہاں کنسلٹنٹ مقرر کیے ہوئے ہیں، پی پیک کمپنی والے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں انہوں نے ڈیزائننگ کی ہے، جو وہ کام کرتی جائے گی کنسٹرکشن کمپنی پی پیک جو کنسلٹنٹ ہیں وہ سرٹیفکیٹ دیں گے، اور پیمنٹ سعودی گورنمنٹ ڈائریکٹ ٹھیکیدار کو کرے گی۔ ایک پینی بھی انہوں نے نہ ایرا کو دیا تھا نہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دیا تھا، پیسہ انہوں نے ڈائریکٹ کنٹریکٹر کو دینا ہے جیسے جیسے کام ہوتا جائے گا۔ صرف انہوں نے کمٹمنٹ شو کی تھی کہ جی اتنا پیسہ ہم دیں گے، آپ اس کے اندر پروجیکٹ ڈیزائن کریں، تو پیمنٹ نہ ایرا کے پاس تھی نہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس تھی۔ سر ایک یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، پریویسلی بھی یہ مطلب نیا انہوں نے جیسی بلڈنگ بنی اس کے فوراً بعد ارتھ کویک ہو گیا، اس کی وجہ سے بلڈنگ پوری تباہ ہوگی، تو ابھی نئی جو بلڈنگ بنے گی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے ساتھ یہ نہ ہو دوبارہ ارتھ کویک ہو وہی حساب ہو جائے، اس کے بارے میں ذرا؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ 2005 کے زلزلے کے بعد ایرا نے ایون پرائیویٹ گھروں پہ جو لوگ اپنے ذاتی گھر بنا رہے ہیں ان کے لیے بھی ایرا نے کنسٹرکشن کوڈ مقرر کیے ہیں، تو چونکہ یہ تو ایک گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اور انٹرنیشنل گورنمنٹ اس میں انوالو ہے، تو اس علاقے کی کیٹیگرائزیشن کرنے کے بعد کہ یہ کون سے زون میں آتا ہے، کیونکہ انہوں نے ریڈ زون اور مختلف زون ڈکلیئر کیے تھے ایرا نے، جس طرح بالاکوٹ کا کچھ ایریا ریڈ زون تھا جس میں کوئی کنسٹرکشن الاؤڈ نہیں تھی، تو اس طرح یہ گریڈ 3 یا زون 3 میں آتا ہے، اور زون 3 کے حوالے سے جتنے حفاظتی اقدامات زلزلے کے لیے جو 8+ تک کے لیے بھی سسٹینیبل ہو، ارتھ کویک ریزسٹنس، ارتھ کویک پروف تو ٹیکنیکلی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن ارتھ کویک ریزسٹنس جو کوڈ ہیں وہ ویل ایڈریس کیے گئے ہیں اس میں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی طرح کی صورتحال دوبارہ نہیں ہوگی۔ اور میرے مطلب کہ پریویسلی بھی ہمارے پاس مانسہرہ میں یہ ہاسپٹل تھا اور اچھا ہاسپٹل تھا، لیکن ہمارے پاس کئی ایسی مطلب فیسلٹیز موجود نہیں تھیں، تو یہ ابھی جو نئی بلڈنگ بنی یہ صرف بلڈنگ کی چینج ہے کہ مطلب ہمارے پاس بلڈنگ نہیں ہے ہم نئی بلڈنگ بنا رہے ہیں، یا اس میں نئی فیسلٹیز بھی آپ امپروو کرنے کی کوشش کریں گے؟ لیکن جی ابھی بھی جو پوزیشن ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے، تو یہ پروونشل لیول کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ڈیلیوری سسٹم جو ہے نا اس کی جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے ان کے لیے میں عرض کر دوں، ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ لوگوں کی آگاہی کے لیے میں عرض کر دوں کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اور پاکستان میں بھی اس کے لیولز ہوتے ہیں، پرائمری ہیلتھ سینٹر، سیکنڈری ہیلتھ لیول اور ٹرشری ہیلتھ لیول۔ پرائمری ہیلتھ میں بیسک ہیلتھ یونٹ اور رورل سینٹر آتے ہیں، سیکنڈری میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز آتی ہیں، اور ٹرشری لیول جو ہے وہ ٹیچنگ ہاسپٹل آتا ہے۔ اب لوگوں کی آگاہی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر چیز ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل لیول پہ ہر اسپیشلٹی نہیں ہوتی پالیسی کے مطابق۔ آپ کسی جگہ بی ایچ یو میں جائیں تو بی ایچ یو میں آپ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ہوتا ہے، اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ٹرشری لیول کا جو گورنمنٹ کا، ہمارا ٹیچنگ ہاسپٹل تو ہمارا ہے لیکن چونکہ پروونشل گورنمنٹ کے حساب سے یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے، صرف پرائیویٹ میڈیکل کالج کے لیے ٹیچنگ ہے، تو وہ فیسلٹیز جو ایوب ہاسپٹل کمپلیکس، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور، اسلام آباد کمپلیکس میں ہیں، وہ فیسلٹی تو نئی بلڈنگ بننے کے بعد بھی نہیں آتی، کیونکہ وہ ٹرشری لیول کا ہاسپٹل ہوتا ہے۔ ٹرشری لیول کے ہاسپٹل میں اس کی ڈفرینٹ اسپیشلٹی ہوتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ لیول پہ نیورو سرجن آپ کو نہیں ملے گا، ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کو یورالوجسٹ، نیورالوجسٹ نہیں ملے گا، ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کو نیفرالوجسٹ نہیں ملے گا، یہ کچھ ایسی اسپیشلٹی ہیں۔ اب جو اسپیشلٹی گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ ابھی بھی آج کل بھی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی پیشنٹ کیا تو مانسہرہ سے عبدالآباد ریفر کر دیا، نیچرلی وہ ریفر کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر بہت ایسی بلڈنگ بھی ہو جائے اور بہت ایکوپمنٹ بھی ہو جائے، اس اسپیشلٹی کا ڈاکٹر اس کی پوسٹ یہاں نہیں ہے، جیسے نیورو سرجن کی پوسٹ نہیں ہے، تو نیورو سرجن کے لیے اس کو ٹیچنگ ہاسپٹل جو ٹرشری لیول کا گورنمنٹ کا ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتا ہے جیسے ایوب ہاسپٹل کمپلیکس، اس میں جانا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ ایکسپیکٹیشن ہو لوگوں کی کہ جی نئی بلڈنگ بننے کے بعد ہمیں ٹوٹلی اسلام آباد یا پشاور یا عبدالآباد نہیں جانا پڑے گا، تو یہ ایکسپیکٹیشن غلط ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول کی جو اسپیشلٹیز ہوں گی وہ یہاں اویلیبل ہوں گی۔ اس میں بھی ابھی آپ کو پرابلم یہ آ رہا ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کا سیلری پیکج بہت کم ہے اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ گورنمنٹ کی سروس میں نہیں آ رہے، تو ابھی بھی جو ہمارے پاس ڈسٹرکٹ لیول پہ اسپیشلٹیز ہونی چاہیے، جیسے 2 سرجن کی پوسٹ ہے ہمارے پاس تو 1 سرجن ہے۔ اب ہیومنلی یعنی آپ سوچیں کہ 1 سرجن 24 گھنٹے دن رات سال کے 12 مہینے اور مہینے کے 30 دن اویلیبل ہونا کہ جی جس وقت ایمرجنسی آ جائے تو سرجن آگے کھڑا ہو، تو 1 سرجن کے ساتھ تو یہ پریکٹیکلی بہت مشکل ہے۔ فیسلٹی کے اس وقت ہمارے پاس ایکس رے اسپیشلسٹ نہیں ہے، اگر ہم الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہتے ہیں
تو پوسٹ سینکشن ہے، لیکن لوگ کوالیفائڈ نہیں ہیں، یا کوالیفائڈ ہیں بھی تو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت پیکیج ہے، بہت اچھی تنخواہ ہے، جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں جو سیلریز کے پیکیج ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت بھی ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں ہاسپٹل کے علاوہ جو آپ کے بی ایچ یو ہیں، ہر یونین کونسل میں ایک بی ایچ یو ہوتا ہے اور ایک رورل سینٹر ہوتا ہے، تو سینکشن پوسٹوں میں سے ڈاکٹروں کی 71 پوسٹیں خالی پڑی ہیں ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں۔ تو بہت ساری بلڈنگیں بنانے سے، بہت اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل بننے سے فیسلٹی نہیں آتی ہیں جب تک اس کے لیے پراپر کوالیفائڈ عملہ حکومت نہیں دے گی، اور اس کے لیے حکومت کو پیکج جو ہے اس کے اوپر نظرثانی کرنی پڑے گی تاکہ سہولتیں ہوں۔ میں آپ کو اپنے ہاسپٹل کا ایک ڈیٹا دیتا ہوں۔ ہم ایک سال میں تقریباً ہماری او پی ڈی میں 3 لاکھ پیشنٹ آتے ہیں، اس وقت بھی، یعنی آج کل کی حالت میں بھی، جو بلڈنگ نہیں ہے، ہم ساری کی ساری ہاسپٹل جو ہے وہ ریزیڈینشیل میں چلا رہے ہیں، تو 3 لاکھ مریض آتے ہیں، اور یہ بالکل سالڈ ڈیٹا ہے، کیونکہ آدمی پرچی جب کٹواتا ہے اور اس کے 5 روپے دیتا ہے تو وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو کراس چیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی اوسط نسخہ 400 روپے کا ہو جائے او پی ڈی میں، تو 3 لاکھ مریضوں کے لیے ہمیں 12 کروڑ کا بجٹ چاہیے، اور اسی طرح اگر آپ آپریشن والے تعداد لگا لیں، اور اسی طرح جو آپ کے داخل مریض ہیں ان کی تعداد لگا لیں، تو یہ کم از کم 20 کروڑ کا بجٹ چاہیے اگر لوگوں کو 100% میڈیسن دینی ہو۔ لیکن اس کا 1% بھی ہمارا نہیں ہوتا، ہمارے سارے سال کا بجٹ جو ہے 20 سے 25 لاکھ روپے ہوتا ہے، تو ظاہر ہے 1% کے حساب سے جو ہمارا بجٹ اویلیبل ہے، تو 1% کے حساب سے لوگوں کو میڈیسن بھی مل جاتی ہیں، اور ظاہر ہے باقی 1 مہینے کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں، باقی 3 مہینے کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی میں یہ ہے کہ او پی ڈی میں کبھی بھی دوائی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں وہ کہتے ہیں نہ خریدیں، ایمرجنسی میں ڈریپ ہے، انجیکشن ہے، وارڈ میں داخل مریضوں کے لیے خریدیں، تو اس لیے پالیسی کے حساب سے نہ تو حکومت پورا کر سکتی ہے، اور نہ پالیسی کے حساب سے ہم اورل میڈیسن یعنی سیرپ اور ٹیبلٹ خریدتے ہیں۔ تو 100% میڈیسن دینے کے لیے جو ہے کم از کم 20 کروڑ بجٹ چاہیے، اور ہمارا بجٹ 1%۔ تو اس صورتحال میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر جب تک اس میں کچھ انقلابی قسم کے اقدام نہ کیے گئے تو یعنی وہ صورتحال نہیں ہو سکتی جو لوگوں کے ذہن میں ہو کہ جی سعودی گورنمنٹ ایک ہاسپٹل بنائے گی اور پھر سب کچھ یہاں فری ہو جائے گا اور ہر قسم کی فیسلٹیز ہوگی۔ تو بلڈنگ کی حد تک تو سعودی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن اسپیشلسٹ دینا، میڈیسن کا بجٹ دینا، یہ پروونشل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اور اگر پروونشل گورنمنٹ کے حوالے سے یہ چیزیں پوری ہوں گی تو انشاءاللہ ڈیلیور ہوگا، اور اگر نہیں ہوں گی تو کم از کم کچھ بہتری تو پہلے سے ضرور ہوگی، کیونکہ اس وقت ہمیں 170 بیڈ کی پوزیشن ہے، اور وہ بھی رہائشی علاقے میں، اور ہمیں اس سے زیادہ مریض ہو جائیں، خاص کر گرمیوں کے موسم میں جب ہو جاتے ہیں، یا جس طرح ڈینگی کے فیور کے دنوں میں تھا، تو ہمیں پیشنٹ کو ریفر کرنا پڑتا تھا، جگہ نہیں ہے پیشنٹ کو داخل کرنے کے لیے، تو کم از کم وہ سپیس کی جو چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی بلڈنگ بننے سے۔ کہ سر میرا جو اگلا امپورٹنٹ کوشچن تھا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا بھی آنسر دے دیا۔ میرا کوشچن یہی تھا کہ مطلب یہاں سے لوگوں کو ایبٹاباد ریفر کیا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے مطلب نئے ہاسپٹل میں، لیکن آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس بات کو ایکسپلین کر دیا۔ اب میرا فائنل جو کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ hazara.com.pk کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ سے کیا ڈیمانڈ کریں گی اس نئے ہاسپٹل کے بارے میں، جس سے مطلب ہزارہ کے لوگوں کو فائدہ، اسپیشلی بیکورڈ ایریاز کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب بیکورڈ ایریا پورے مانسہرہ میں پہلے سب سے پہلے آتے ہیں اور اس کے بعد ایبٹاباد جاتے ہیں، تو اور ہزارہ کی عوام کو آپ کا کیا ہیلتھ کے حوالے سے کیا میسج ہوگا؟ بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے۔ جہاں تک ہماری ریکویسٹ ہوگی جو پروونشل گورنمنٹ ہے، کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمارا جو ہے پروونشل سیٹ اپ میں آتا ہے، پروونشل گورنمنٹ سے ہماری اپنے پروونشل نمائندوں کے ذریعے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ وہ وہاں بیٹھ کے اپنے ضلع کے لیے زیادہ سے زیادہ اسپیشلٹی کی پوسٹوں کو سلیکشن کرائیں، تاکہ جو بلڈنگ بن جائے اس میں اس اسپیشلٹی کے لوگ موجود ہوں، اور پھر یہ بھی ایشور کرائیں، یہ بھی یقین دانی کرائیں کہ وہ وہاں پروونشل گورنمنٹ میں بیٹھ کے ہمارے نمائندوں کا بنتا ہے کہ ان پوسٹوں کو فل بھی کرائیں، اور لوگوں کو جو ہے وہ سہولتیں میسر کرنے کے لیے وہ پوسٹیں سینکشن ہی نہ ہو جائیں صرف، بلکہ فل بھی ہوں۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ Okay, viewers, finally we have conducted our successful interview. The prevention is better than cure. This is the message from Dr. Niyaz Muhammad. And finally, I will be going to tell you about that. We will be. This interview was basically for the people of Hazara. Those people were having different insecurities in their mind regarding this health, this new hospital. So we have almost to the very extent. Dr. Niyaz Muhammad has cleared those insecurities, and we will be keep on updating. We will be coming to Dr. Muhammad Niyaz again on the project of
So for this time, thank you.